दिन रात मेहनत करके एक तो मईशत की सिमत दुरुस्त कर रही हैं, दूसरा आपको मालूम है कि 18वीं तरमीम के बाद जितना सर्विस सेक्टर, हेल्थ, एजुकेशन और बाकी तमाम चीज़ें जो डिवॉल्व हुई थीं वो उनकी प्रायोरिटीज़ हैं और उनकी अव्वलीन तरजीहात में शामिल हैं। पंजाब हुकूमत ने कल एक तारीख़ी बजट पेश किया जो कि डेवलपमेंट का सबसे बड़ा बजट है, 842 बिलियन, और उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा अहम बात है वो कि प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में 530 बिलियन के वो मंसूबे जो डेड स्कीम्स थीं, बहुत सालों से चलती आ रही थीं, उसको एडीपी से क्लेंस करके जो थ्रो फॉरवर्ड होना था, कैरी फॉरवर्ड उसका बजट होना था, उनको ख़त्म करके ये फ़ैसला किया गया है कि वो पंजाब की आवाम, उनकी तालीम, उनकी सेहत और उनकी सर्विस डिलीवरी के ऊपर ख़र्च किया जाए। ये तारीख़ में पहली दफ़ा हुआ है और जो तकरीबन 3800 से ज़ायद स्कीम्स बनती हैं। इसी तरह ये बजट कैश बैक बजट है। ये पिछले अदवार की तरह कि एक एडीपी स्कीम बना दी जाए और उसके पीछे पैसा ना हो, ऐसा नहीं है। ये 842 बिलियन कैश बैक डेवलपमेंट बजट ऑफ पंजाब है। और इसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो वज़ीर आला पंजाब की सबसे ज़्यादा तरजीह में शामिल है वो सेहत और तालीम है। और सेहत और तालीम में सिर्फ आपको मालूम है कि बहुत से अखराजात सैलरीज़ की मद में जाते हैं, लेकिन पहली दफ़ा जो सर्विस डिलीवरी है सेहत की, एक्सेस जो है सेहत की, उसके ऊपर काम किया गया है। और इसमें जो आते ही इनिशिएटिव लिया वज़ीर आला पंजाब ने वो क्लिनिक ऑन व्हील्स और फील्ड हॉस्पिटल का इनिशिएटिव था, और जिसके अंदर अभी तक जब से ये शुरू हुआ 2 माह हुए हैं इसको शुरू हुए हुए, 6,60,000 लोगों ने क्लिनिक ऑन व्हील्स से इलाज का और मुआयना कराया है और उससे मुस्तफ़ीद हुए हैं, और 1,20,000 फील्ड हॉस्पिटल्स जो हैं उससे मुस्तफ़ीद हुए हैं। और आपको मालूम है कि इन क्लिनिक ऑन व्हील्स और फील्ड हॉस्पिटल के अंदर वो तमाम तबी डायग्नोस्टिक्स फैसिलिटीज़ मौजूद हैं जो कि एक हॉस्पिटल और इमरजेंसी में होती हैं, फार्मेसी समेत। तो ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो एक्सेस टू हेल्थ की सर्विस को ना सिर्फ एफिशिएंट करता है बल्कि पंजाब के अवाम वहाँ जहाँ हॉस्पिटल्स नहीं हैं उनकी दहलीज तक पहुँचाता है। और ये नहीं कि सारा इन्हिसार हमारा इन फील्ड हॉस्पिटल या क्लिनिक ऑन व्हील्स पे होगा, बल्कि तमाम बेसिक हेल्थ यूनिट्स, BHUs, THQs और RHCs की मुकम्मल रीवैम्पिंग का अमल भी इस बजट में शामिल है। सिर्फ हेल्थ की बात करूं तो 473 बिलियन से 539 बिलियन, 473 बिलियन से 539 बिलियन बजट को इंक्रीज़ किया गया है। और इसमें नवाज़ शरीफ कैंसर हॉस्पिटल और नवाज़ शरीफ कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल और डायग्नोस्टिक जो कैथ लैब्स हैं उनको भी पहली दफ़ा पूरे पंजाब में उसके जाल को फैलाने का मंसूबा शामिल है। और इसके साथ साथ जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी रीवैम्पिंग का अमल शामिल था जब हमारी हुकूमत आई, और हमने बिल्कुल कोई ऐसा काम नहीं किया कि पिछली हुकूमतों की तख्तियाँ उतार के अपनी तख्तियाँ लगाई जाएं, बल्कि वज़ीर आला पंजाब की हदायत के ऊपर वो तमाम जो स्कीम्स थी, वो तमाम जो मंसूबे थे जो आवाम के फ़ायदे में थे, उनको फुली फ़ंड करके इस साल मुकम्मल करने की हदायत की गई है। और इसी तरह जो तालीम का शोबा है उसके बजट को भी 595 बिलियन से बढ़ाकर 670 बिलियन कर दिया गया है। और इसके अंदर CM पंजाब के तमाम इनिशिएटिव्स भी शामिल हैं। और जो एजुकेशन है उसमें पहली दफ़ा जो टीचर ट्रेनिंग है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, उसके ऊपर इन्हिसार ज़्यादा है ताकि जो बच्चे स्कूल्स में हैं उन बच्चों की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, और इसमें कुछ अदारे जो हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के उनका मर्जर भी शामिल है, और करिकुलम और टीचर ट्रेनिंग अथॉरिटी का क़याम पहली दफ़ा पंजाब में इस मंसूबे को भी शामिल किया गया है जो एक इंटीग्रेटेड एजुकेशन अप्रोच है। और फिर आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के लिए जो प्राइवेट सेक्टर है उसके साथ पार्टनरशिप में एक मंसूबा शामिल किया है। जो पहले भी मंसूबे शामिल हैं उसके अंदर PEF का मंसूबा है, लेकिन इसको स्किल डेवलपमेंट के साथ जोड़ा गया है। और स्किल डेवलपमेंट का वज़ीर आला पंजाब का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है जो तमाम नौजवानों के लिए, जिसमें IT सेक्टर है,
کارپینٹرز ہیں, انٹرپرینورشپس ہیں, اسمال اینڈ میڈیم انڈسٹری کی جو سکلز ہیں ان کو شامل کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ایگریکلچر ہے, ایگریکلچر کی مد میں بہت زیادہ ریولوشن جو کی گئی ہے, اور اس کے اندر جو بجٹ ہے اس میں تو اضافہ 79 بلین سے 117.2 بلین کیا گیا ہے, لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ کسان کا حق اس کو ہاتھ میں ملے, اس میں 10 بلین کا کسان کارڈ لون اسکیم شروع کی گئی ہے انٹرسٹ فری, اور اس کے ساتھ ساتھ 30 بلین کی ٹریکٹر اسکیم کو شامل کیا گیا ہے. اور لائف اسٹاک کے فارمرز کے لیے پہلی دفعہ لون اسکیم کارڈ شروع کیا جا رہا ہے 2 بلین کی فنڈنگ سے, لیکن جس طرح اس میں اضافہ ہوگا اس بجٹ کو بڑھایا جائے گا. اسی طرح ایگریکلچر کے اندر ٹیوب ویلز کی سولرائزیشن شامل ہے, اور ایگریکلچر مال کہ جو کسان ہے اس کو ایک چھت کے نیچے سیڈ, فرٹیلائزر اور پیسٹیسائڈز جو کہ ان کا بہت بڑا ایک مسئلہ تھا, اس کے لیے ان کو ایگریکلچر مال تک کی ایکسیس دی جائے گی, اور پنجاب حکومت کے اندر اس کی ہیوج فنڈنگ شامل ہے. اس میں پہلی دفعہ تاریخ میں یہ بڑے فخر سے میں بتانا چاہوں گی کہ ڈیولپمنٹ سائٹ کے اوپر جو ای میکنائزیشن ہے, جو ٹریکٹر سے اوپر جو ایڈوانسڈ مشینری ہے ایگریکلچر کی, اس کو انڈیجنائزیشن کی, اس کی مینوفیکچرنگ پنجاب کے اندر ہو, پاکستان کے اندر ہو, اس کے لیے بجٹ شامل کیا گیا ہے, جس کو انڈیجنائزیشن آف ای میکنائزیشن آف ایگریکلچر کے پروگرام کے نام سے. اس کے ساتھ ساتھ جو سولر ٹیکنالوجی ہے اس میں بھی ڈیولپمنٹ سائٹ پہ فنڈ رکھا گیا ہے کہ اس کی بھی جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اور اس کی مینوفیکچرنگ جو ہے ایگریکلچر سیکٹر میں, وہ بھی پاکستان اور بالخصوص پنجاب کے اندر اس کو پروموٹ کیا جائے. اسی طرح جو سیڈ ہے ایگریکلچر میں, اس کو بھی کینولا سیڈ, آئل سیڈ جو ہیں ان کی پروموشن کے لیے بھی اس بجٹ میں پیسے رکھے گئے ہیں, تاکہ ہم لوگ امپورٹ سبسٹیٹیوشن کریں اور ایکسپورٹ پروموشن آئل سیڈز کی جو ہارویسٹنگ ہے اس کے ساتھ ہو. اسی طرح جو لوکل گورنمنٹ ہے اس میں پہلی دفعہ جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہے, یہ بڑی حیرانگی ہوئی یہاں آ کر, وزیر اعلیٰ پنجاب کی یہ پرائیورٹی اور اولین ترجیحات میں شامل ہے کہ پنجاب کے پورے صوبے میں بلا تفریق, کہ کوئی ساؤتھ پنجاب ہے, کوئی نارتھ پنجاب ہے, پورے پنجاب کے صوبے میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا اینڈ ٹو اینڈ منصوبہ لایا جا رہا ہے. اور اس کے اندر جو لوکل گورنمنٹ کے اس میں 127 بلین سے 322 بلین, 177 سے 322 بلین, جس میں صرف جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہے اس کی مد میں 120 بلین ڈالے گئے ہیں, جس میں جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی پوری سائیکل ہے ڈسپوزل تک اس کو شامل کیا گیا ہے. اسی طرح جو اور لوکل گورنمنٹ میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سروسز, چاہے وہ ہیلتھ کی ہوں, چاہے وہ یونین کاؤنسل کے اوپر سالڈ ویسٹ کی ہوں, جو صاف ستھرا پنجاب کا منصوبہ ہے وزیر اعلیٰ پنجاب, اس کو شامل کیا گیا ہے. اسی طرح جو فارسٹ, وائلڈ لائف اور فشریز میں ایک تاریخی اضافہ ہوا ہے, کیونکہ پنجاب کی جو ڈائیورسٹی ہے وہ اس کے اندر پہلی دفعہ اتنی انویسٹمنٹ کی جا رہی ہے, اور شرمپ فارمنگ اور ایکوا کلچر کے اندر 6 بلین کی رقم کے ساتھ جو فارمر ہے اس کو پہلی دفعہ یہ انسینٹیوائز کیا جا رہا ہے. اور اب پہلی ہماری جو منصوبہ ہے پائلٹ کا وہ شروع ہو چکا ہے, اور اگلے سال کے لیے ہم نے 6 بلین رکھا ہے, تاکہ اینڈ ٹو اینڈ جو شرمپ اور ایکوا کلچر فارمنگ ہے اس کو پنجاب کے اندر زیادہ سے زیادہ فروغ دیا جائے. اور وائلڈ لائف اور فشریز اور فارسٹ کے اندر, کیونکہ فارسٹ آپ ابھی بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو جنگلات میں آگ لگ رہی ہے تو ہمارے پاس وہ ایکوپمنٹس کی کمی تھی, اور اس طرح کی جو ٹیکنالوجی ہے اس کی کمی تھی. اسی طرح وائلڈ لائف کا آج تک پنجاب میں کوئی سینسز ہی نہیں ہوا, جو انوائرمنٹل آرگنائزیشنز ہیں وہ کرتی ہیں, لیکن اس کی مد میں 17 بلین سے 25 بلین کا اضافہ کیا گیا ہے, اور یہ تینوں سیکٹرز کو اس کے اندر انکلوڈ کیا گیا. اسی طرح جو ماحولیات ہے, کلائمیٹ چینج ہے اور انوائرمنٹ ہے, اس کے ڈپارٹمنٹ کو کے اندر بھی ایک ہیوج فنڈنگ کے ساتھ جو کہ 16 بلین تھی اس کو بڑھا کر 3.5 ارب روپے کر دیا گیا ہے. اور اس کے اندر جو بہت بڑا ایک منصوبہ آ رہا ہے وہ اسموگ لیس لاہور کا جو منصوبہ ہے. لاہور کے شہریوں کو میرے سے زیادہ یہ علم ہے کہ کس طرح جو اسموگ ہے وہ مسئلہ ہے, لیکن پہلی دفعہ اصل عملاً ایکشن پلان کے اوپر
بجٹ کو ایلوکیٹ کر کے اس کو مختص کر کے اسماگ لیس پنجاب کا ایک اور لاہور کا ایک انٹیگریٹڈ پلان تمام سیکٹرز کے ساتھ مل کر بنایا گیا ہے اور پچھلے 2 ماہ سے اس کے اوپر عمل جاری ہے اور اس کے اندر پہلی دفعہ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کو انوائرمنٹل پروٹیکشن اتھارٹی کے اندر تبدیل کیا جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اسی طرح ہمارے پاس کسی بھی انفارمڈ پالیسی میکنگ کے لیے ہمارے پاس بسپ کا ڈیٹا ضرور موجود ہے, ہمارے پاس نادرا کا ڈیٹا موجود ہے, لیکن ایک کنسالیڈیٹڈ ڈیٹا جو ہے اس کی شکل میں پنجاب کے اندر پہلی دفعہ پنجاب سوشو اکنامک رجسٹری, جس کے اندر تمام لوگوں کا شمار کر کے منصوبہ بندی کی جائے, ٹارگیٹڈ منصوبہ بندی کی جائے, اس کا عمل شروع ہو گیا ہے اور اس منصوبے کو وزیر اعلیٰ پنجاب کی خاص ہدایت کے اوپر, جس کی نگرانی بھی وہ خود کر رہی ہیں, اس کو شامل کیا گیا ہے. اسی طرح جو آپ نے دیکھا کہ وفاق کے اندر شہباز شریف صاحب نے مہنگائی میں کمی دیکھنے کو آئی ہمیں پچھلے 3 ماہ میں, لیکن اس کے باوجود جو سیلری انکریز ہے سرکاری ملازمین کا 1 سے 16 گریڈ کو, اس کو 25% اور 17 سے 22 گریڈ کو, اور پینشن میں 15% اضافے کا پنجاب نے بھی منظوری وزیر اعلیٰ پنجاب نے دی ہے. اسی طرح جو منیمم ویج ہے اس کو 37,000 روپے پر کیا گیا ہے. اور سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ بات ہے کہ 1 ٹریلین جو اون سورس ریونیو جنریشن زیادہ انوویشن کے ساتھ, ایفیشنسی کے ساتھ, جو کہ 960 کا فگر ہے, لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس کو 1 ٹریلین کا اہداف جو ہے اس میں شامل کیا گیا ہے, اور اس کے اوپر مزید گفتگو مجتبیٰ شجاع الرحمان صاحب کریں گے کہ اس کو کس طرح ایک پالیسی مکس کے ساتھ, زیادہ انوویشن کے ساتھ, زیادہ کریٹیوٹی کے ساتھ اس میں اضافے کو ضروری بنایا جائے گا. اسی طرح آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے 16 ماہ میں جب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی, جب اس ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا گیا اور اپنی سیاست سے بالا تر ہو کر پولیٹیکل کسی بھی اس میں جائے بغیر ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا گیا, درست فیصلے کیے گئے. ہمیں معلوم تھا کہ ہم الیکشن میں جا رہے تھے, لیکن معیشت کے ساتھ کسی قسم کا کوئی کھلواڑ نہیں ہوا اور ایک رسپانسبلی ذمہ داری کے ساتھ وہ فیصلے کیے گئے, جس کی وجہ سے آج پاکستان کی جو معیشت ہے وہ اسٹیبلٹی کی طرف جا رہی ہے. اور یہ بجٹ بھی اس درستگی اور اس سمت کو ریفلیکٹ کرتا ہے کہ پاکستان کی معیشت ان سالہ دوبارہ سے اسٹیبلٹی کی طرف جائے گی. اسی طرح جو صحافی برادری ہے اس کے لیے ہیلتھ انشورنس اور ویلفیئر فنڈ کا قائم کیا گیا ہے 1 بلین کی فنڈنگ کے ساتھ. اسی طرح جو آرٹسٹ ویلفیئر انڈاؤمنٹ فنڈ ہے اس میں بھی 1 بلین کا اضافہ کیا گیا ہے. پنجاب کے اندر کلچر اور انفارمیشن کے اندر 4 بلین سے 10 بلین تک اس کو دیا گیا ہے کہ جتنی ہماری آرکیولوجی سائٹس ہیں, جتنی ہماری کلچرل سائٹس ہیں, جتنی ہماری کلچر کے اسپیکٹس ہیں, انفارمیشن کے اسپیکٹس ہیں, ان کو ٹیکنالوجی بیسڈ ہونا چاہیے جیسے وفاق میں ہے, تو اسی لیے 4 بلین سے 10 بلین کا اضافہ کیا گیا. اسی طرح ہیومن رائٹس اور مائنورٹیز کی مد میں 2 بلین سے 5.5 بلین کا اضافہ کیا گیا ہے. جتنی ریلیجس ٹورزم کی سائٹس ہیں ان کی کمپلیٹ ری ویمپنگ اور اپ گریڈیشن اس کے اندر شامل ہیں. تمام وہ کوریڈورز جو ریلیجس ٹورزم کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں وہ تمام منصوبے بھی اس میں شامل ہیں. ویمن ڈیولپمنٹ کے اندر 100% اضافے کے ساتھ 1.1 بلین سے 2 بلین کے اندر اضافہ کیا گیا ہے, جس میں سب سے بڑا جو پروجیکٹ ہے وہ گاؤں میں جو ہماری بیٹیاں ہیں, ہماری بہنیں ہیں جو نوکری کی تلاش کرتی ہیں یا نوکریاں نہیں کر سکتی, ان کو گھر بیٹھے IT سکلز اور انگلش سکلز, لینگویج سکلز کے ساتھ ان کا ایک منصوبہ لایا جا رہا ہے جس میں ان کی اسکل ڈیولپمنٹ کی جائے گی اور ان کو امپاور کیا جائے گا کہ وہ گھر بیٹھے روزگار کما سکتی ہیں. وہ اس اسکیم کے اندر شامل ہے. اسی طرح ٹورزم کو 2.5 بلین سے 8.3 بلین روپیز کا اضافہ کیا گیا ہے, جس کے اندر مری کا پورا کمپلیٹ ریسٹوریشن پلان ہے اور ٹورزم سائٹس مری سے ایڈجسٹنٹ اور پورے پنجاب کے اندر جو آئیڈینٹیفیکیشن آف ٹورزم سائٹ ہے ان کی بحالی, ان کے ٹورزم کے لیے, ان کے ایکو ٹورزم کے لیے اور ان کی فیسلٹیز, ان کی ری ویمپنگ جو کہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی ہے وہ اس کے اندر شامل ہے. یوتھ افیئرز نوجوانوں کے لیے لیپ ٹاپ اسکیم تو شامل ہے ہی, لیکن جو سپورٹس کی مد کے اندر اور یوتھ افیئرز کے اندر 5.2 بلین سے 9.7 بلین اس کو کر دیا گیا ہے. اور اب یونین کونسل لیول تک وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر کھیلوں کے میدان جو ایک دفعہ شہباز شریف صاحب نے منصوبہ شروع کیا تھا
اس کو بحال کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں اضافہ کیا گیا ہے. اور جو اسپورٹس کی مد ہے اس میں بلا تفریق جیسے میں نے پہلے کہا کہ پورے پنجاب کے اندر اس جو گراؤنڈز ہیں, جو کھیلوں کے میدان ہیں, کھیلتا پنجاب کے نام سے وزیر اعلیٰ پنجاب کا جو پروجیکٹ ہے اس میں اس کو اضافہ کیا گیا ہے. اسی طرح فیملی پلاننگ اور پاپولیشن کے اندر پہلی دفعہ اس کو فیملی پلاننگ کی مد میں 13 بلین سے 16.5 ارب روپیہ میں اس کے اندر مد میں اضافہ کیا گیا ہے. اور اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ جہاں جہاں بی ایچ یوز, آر ایچ سیز اور ٹی ایچ کیوز بیسک ہیلتھ فیسلٹیز ہیں, فیملی پلاننگ کی فیسلٹیز کو اس کے اندر مرج کیا جا رہا ہے اور وہیں وہ سہولیات میسر ہوں گی جو کہ ہسپتال کے بیسک ہیلتھ اسٹرکچر کے اندر موجود ہوتی ہیں. اسی طرح جو لوکل گورنمنٹ, میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ بہت زیادہ فنڈنگ کے ساتھ سروس ڈیلیوری کو بہتر کرنے کے لیے اس کے اندر اضافہ کیا گیا ہے. آپ کو کل یہ بات بتائی گئی تھی کہ یہ ٹیکس اس بجٹ میں جو کہ پنجاب کا بجٹ ہے اس میں کسی قسم کا ٹیکس نہیں لگایا گیا, بلکہ انوویشن اور کریٹیوٹی کے ساتھ جو ٹیکس بیس ہے اور جو ریونیو جنریشن سٹریمز ہیں صوبے کی اس میں اضافہ کیا جائے گا. پچھلے 3-4 دن سے بجٹ کے اوپر وفاق اور پنجاب کے بجٹ کے اوپر کافی شور ہو رہا ہے, کافی اس کے اوپر تنقید ہو رہی ہے, اور تنقید بہت اچھی بات ہے کیونکہ تنقید ہی وہ فورم ہے, پارلیمنٹری فورم ہے, جس سے جو بھی حکومت بجٹ دیتی ہے اس کے اندر امینڈمنٹس کرنے کی گنجائش شامل ہوتی ہے. لیکن یہ میں ضرور کہوں گی کہ ہمارے ارد گرد بھی شور ہوا. پنجاب وفاق میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بھی تقریر سنی بجٹ کی, اور اپوزیشن, میں اس پہ بالکل تنقید نہیں کروں گی کیونکہ اپوزیشن کا کام جو ہے وہ ہے کہ تصحیح اور جو پارٹیسپیشن کے ساتھ یہ ڈیموکریٹک پروسیس کے ساتھ بہتری لائی جائے. لیکن یہ جو اس کے علاوہ عدم استحکام مچانے کی کوشش ہے, ہمارا پنجاب میں اور وفاق میں سنگولر فوکس ہے کہ بہت ہو گیا, بہت ہم لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ لڑ لیا, لیکن اب پاکستان کی عوام کے لیے کام کرنا ہے, فوکس ہو کر کام کرنا ہے, چاہے وہ ہیلتھ ہو, ایجوکیشن ہو, سروس ڈیلیوری ہو, لوکل گورنمنٹ ہو, نوجوان کے لیے روزگار ہو, نوجوان کے ہاتھ میں پیٹرول بمپس نہیں بلکہ آئی ٹی سکلز ہوں, جو مزدور ہیں, جو ڈائیورسیفیکیشن ہے کہ پوری دنیا میں سکلز کی اس وقت ریکوائرمنٹ ہے. اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آئی ٹی کی انٹرونشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے نواز شریف آئی ٹی جو سٹی ہے اس کو بنایا جا رہا ہے. پہلی دفعہ ہم نے دیکھا بہت سے ادوار میں یہ اناؤنسمنٹس ہوئیں, لیکن عملی طور کے اوپر اس کو یقینی بنانے کے لیے اس وقت اس کا پورا جو پروسیس ہے اور جو عمل ہے وہ شروع ہو چکا ہے. اسی طرح اپنا چھت اپنا گھر اسکیم جو ہے لو کاسٹ ہاؤسنگ اسکیم ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کی, اور اس میں بھی اس کو ڈفرینٹ ماڈلز کے اندر دیکھا جا رہا ہے, ڈفرینٹ منصوبوں کے ساتھ اس کو دیکھا جا رہا ہے. اور جو روشن گھرانہ اسکیم ہے, جو سولر پینل کی اسکیمز ہے دینے کی وزیر اعلیٰ پنجاب کی, وہ بھی اسپیشل انیشیٹوز آف وزیر اعلیٰ پنجاب کی مد میں شامل ہیں. اسی طرح جو پہلی دفعہ جو ایئر ایمبولنس, ایسے علاقے جہاں مشکل سے ایویکویشنز ہوتی ہیں وہاں ایئر ایمبولنس کے ذریعے جو اگر کوئی حادثہ خدا نخواستہ ہو جائے یا کوئی مریض جس کی ٹرانسپورٹیشن مشکل ہو, تو یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ایک امپورٹنٹ انیشیٹو ہے جس کو شامل کیا گیا. اس میں لاہور ڈیولپمنٹ پلان, آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیچھے اسکیمز ہوتی تھیں, دے دی جاتی تھیں, اور اس کے بعد اس کا کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی تھی, اس کی کوئی مانیٹرنگ نہیں ہوتی تھی, اور جو اصل پروجیکٹ ہوتا تھا وہ وہیں کا وہیں پہنچتا تھا جہاں اس کی قسمت ہوتی تھی. اسی لیے وہ 530 بلین کو بچایا گیا ہے اور 3000 سے زائد اسکیموں کو خالی کیا گیا ہے, اے ڈی پی کے اندر سے کلینز کیا گیا ہے. تو یہ جو لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام ہے اس میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ, لاہور کے لوگوں کے لیے جو فیسلٹیز ہیں ان کو کمپلیٹ مانیٹرنگ کے ساتھ وزیر اعلیٰ پنجاب اس کی خود مانیٹرنگ کریں گی. پنجاب کے لیے ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پلان, صرف لاہور نہیں بلکہ پورے پنجاب کے لیے ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پلان کو اس منصوبے میں شامل کیا گیا ہے. اور 80 بلین ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پلان, جو کہ وہ جو تنقید ہوتی ہے کہ ایم این اے کو پیسے دے دیے, ایم پی اے کو دے دیے, لیکن ایم این اے ایم پی اے جو ہیں وہ اپنی کانسٹیچوئنسی میں پیسے لگاتے ہیں, اپنی عوام پہ لگاتے ہیں, اپنے لوگوں پر لگاتے ہیں, لیکن اس کو پہلی دفعہ تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن اور پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ ایک منصوبے کی طرح لایا گیا جس کی نگرانی وزیر اعلیٰ پنجاب
خود کر رہی ہیں. اسی طرح نوجوانوں کے لیے 20,000 پہلے مرحلے میں 20,000 ای بائکس کا جو منصوبہ ہے اور افورڈیبل اور ای بسز کا جو منصوبہ ہے وہ اس میں شامل کیا گیا. آپ کو سن کر خوشی ہوگی کہ جب اس کی اپلیکیشن سٹارٹ ہوئیں تو 10,000 جو اپلیکیشنز تھی وہ بچیوں سے آئیں اور وہ اس منصوبے کے سے تھوڑا سا زیادہ تھا, لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب نے یہ ہدایت جاری کی کہ 10,000 بائکس جو ہیں جو بچیوں نے اپلیکیشنز دی ہیں وہ ساری ان کو مہیا کی جائیں, ای بائکس جو تھیں. تو یہ امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے کہ کس طرح پنجاب کو انوائرمنٹل فرینڈلی جو ماس ٹرانزٹ ہے اس کی طرف لے کے جایا جائے. اسی طرح ہر کنسٹرکشن کے منصوبے, ہر روڈ کے منصوبے کے اندر 1% بجٹ مختص کیا گیا ہے اس کے اراؤنڈ پلانٹیشن کے لیے, درخت لگانے کے لیے. میں اسموگ پہ ایک بالکل الگ پریس ٹاک ضرور کروں گی جس میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح ان تمام اقدامات کو انشور کرنے کے لیے کہ ہماری جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ بہتر ہو, جو کہ دنیا میں بدترین حالت پر پہنچ چکا ہے. تو وہ اس کے اندر میں آپ کو اس میں مزید تفصیل بتاؤں گی. اسٹیٹ آف دی آرٹ نواز شریف کینسر ہاسپٹل, میں نے پہلے آپ کو اس کے اوپر بتا دیا. پہلی دفعہ گلوبل آئی ٹی سرٹیفکیشن پروگرام کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے اسپیشل انیشیٹوز میں شامل کیا گیا کہ جو بچے ہمارے آئی ٹی اسکلز ایکوائر کریں وہ انٹرنیشنلی سرٹیفائی ہوں, اور اسی طرح جو ہماری گلوبل سرٹیفکیشنز ہیں وہ شامل ہوں. شہباز شریف صاحب نے ای لائبریری کا کانسیپٹ دیا تھا, اس کانسیپٹ کو آگے بڑھاتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب نے جو انٹرنیشنل ای لائبریریز ہیں ان کو نوجوانوں کے لیے ان کی جو ای سبسکرپشنز ہیں اس کے منصوبے کو اس کے اندر ایڈ کیا ہے تاکہ ہمارے بچے گھروں میں بیٹھ کر جو کتابیں ہیں انٹرنیٹ کے اوپر جو ان کی ایکسیس سے باہر ہیں اس سبسکرپشن پروگرام کے ذریعے ان تک ایکسیس حاصل کر سکیں. پنجاب کا جو دستک پروگرام ہے کہ جو 77 سروسز ہیں ان کو اس میں شامل کیا جائے گا جو دہلیز تک پنجاب کے لوگوں کو ان کے جو سروس ڈیلیوری ہے اس تک پہنچائیں گے. لیکن لاہور میں پائلٹ سٹارٹ ہو چکا ہے جو کہ 10 سروس ڈیلیوریز جس کے اندر ڈفرینٹ سرٹیفکیٹس ہیں, پراپرٹی ٹرانسفر, میرج سرٹیفکیٹس ہیں, ڈیورس سرٹیفکیٹس ہیں, کار ٹرانسفر سرٹیفکیٹس ہیں, اس کے اوپر وزیر اعلیٰ پنجاب تفصیلی بات کر چکی ہیں. اسی طرح پورے پنجاب میں روڈ ریسٹوریشن پروگرام شروع کیا گیا ہے اور یہ سٹارٹ ہوا تھا لیکن اس کے اندر اضافہ ہوا ہے اور اس کو پورے پنجاب تک پھیلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو کنیکٹیوٹی ہے, تنقید تو کرتے ہیں لوگ کہ روڈ اور انفراسٹرکچر کے اوپر انویسٹمنٹ ہوتی ہے, لیکن جو فارم ٹو مارکیٹ روڈ شہباز شریف صاحب نے شروع کی تھی یہ اسی کا تسلسل ہے. اور جو نواز شریف صاحب نے پاکستان کا پہلا موٹر وے بنایا تھا اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پروجیکٹس کے اندر بھی انٹرونشن کی تھی, یہ تمام روڈ نیٹ ورکس کی جو بحالی ہے, ان کی ریسٹوریشن ہے, ان کی اپگریڈیشن ہے, ان کی ری ویمپنگ ہے, یہ تسلسل اسی نظریے کا ہے کہ جس سے پورے پنجاب اور پورے پاکستان کی کنیکٹیوٹی میں اضافہ ہو. اسی طرح پورے پنجاب کو محفوظ کرنے کے لیے پنجاب کی پوری ڈسٹرکٹس کے اندر سیف سٹی پروگرام جو ہے اس کو پھیلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور وہ اگلے سال مارچ 31 تک مکمل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ پورے پنجاب کے اندر تمام ڈسٹرکٹس کے اندر جو سیف سٹی پروجیکٹ ہے اس کو پھیلایا جائے. اسی طرح جو پولیس اسٹیشنز کی اپ گریڈیشن ہے وہ پہلے اس پہ بات ہو چکی ہے. ویمن ڈیولپمنٹ کے اندر جو خواتین کے لیے سیف ہاسٹلز کا پیکیج اس میں لایا جا رہا ہے, ڈے کیئر سینٹرز کا پیکیج اس میں لایا جا رہا ہے, ویمن اسکل ڈیولپمنٹ کا پیکیج اس میں لایا جا رہا ہے. جو دیہاتی علاقوں میں خواتین ہیں اس کی بات میں نے پہلے کر لی, ویمن ڈیولپمنٹ کے اندر ان کے آئی ٹی اسکلز اور لینگویج اسکلز کہ تاکہ وہ گھر بیٹھے ای مرچنڈائزنگ, ای جو کامرس ہے اور جو بھی روزگار وہ کمانا چاہتی ہیں وہ اپنے گھر بیٹھے وہ کمانا شروع کر دیں. اسی طرح جو گرین کریڈٹ پروگرام ہے پنجاب میں پہلی دفعہ کاربن کریڈٹ کے اوپر گرین کریڈٹ پروگرام لایا جا رہا ہے تاکہ جو کاربن فائنینسنگ ہے اس کے ذریعے پنجاب کے اندر ریونیو آ سکے اور وہ ریونیو دوبارہ سے انوائرمنٹ کے اوپر انویسٹ ہو اور اس سے جو انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن ہو رہی ہے اس پہ قابو پایا جا سکے. وزیر اعلیٰ پنجاب کا ایک بہت ہی تاریخی اقدام گورنمنٹ سٹی کے نام سے شروع کیا جا رہا ہے اور اس کے اندر 3 بلین کا یہ پروجیکٹ ہے جس کے اندر پلگ اینڈ پلے کا کانسیپٹ ہے کہ انڈسٹری کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے, پرائیویٹ سیکٹر کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے اور جو بھی انڈسٹری لگانا چاہتا ہے اس کو مکمل طور پر اینڈ ٹو اینڈ انفراسٹرکچر سے لے کر ان کی جو پوری فیسیلٹی ہے اس کو کرنے کے لیے گورنمنٹ سٹی وزیر اعلیٰ گورنمنٹ سٹی پروگرام
شروع کیا جا رہا ہے. اسی طرح اسپیشل ایجوکیشن, میں یہاں ضرور بات کروں گی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جو پرائیورٹی ہے وہ اسپیشل ایجوکیشن کے اوپر ہے, اور پہلی دفعہ ڈیڈیکیٹڈ جو ان کے اسکولز ہیں ان کو ان کی مینٹیننس کے لیے ڈیڈیکیٹڈ پیسے دیے گئے ہیں. اسی طرح ان کو 1.4 بلین سے 2.8 بلین ان کا بجٹ کر دیا گیا, جو کہ 100% اضافہ ہے. اور اسی طرح پرائیویٹ سیکٹر کو اسپیشل ایجوکیشن کے اندر پارٹنر بنا کے پورے پنجاب کے اندر جو اسپیشل ایجوکیشن سکولز ہیں ان کی مین اسٹریمنگ ہے اس کو یقینی بنانے کے لیے اس میں ڈالا جائے. اسکل ڈیولپمنٹ کے اندر جہاں میں نے بات کی بچیوں کی ٹرانسجینڈرز کے لیے پہلی دفعہ اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت کے اوپر لایا جا رہا ہے. یہ گفتگو میں نے کی جو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے اسپیشل انیشیٹوز تھے, اور اس کے اندر جو پیپل ود ڈفرینٹلی ایبل لوگ ہیں ان کے لیے ہمت کارڈ اور ان کا ایک پورا پیکج لایا جا رہا ہے, جو کہ ان کے ویل چیئر پروگرام ہے, پروستھیٹکس پروگرام ہے, اس کے اندر ڈفرینٹ آلات جن کی ان کو ضرورت ہوتی ہے, ویل چیئر ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا ہمت کارڈ ہے ان کے روزگار کے لیے, کہ جو ڈفرینٹلی ایبل لوگ ہیں لیکن موبلٹی ان کا مسئلہ ہے یا وہ نہیں جا سکتے باہر, تو گھر بیٹھے وہ کس طرح روزگار کما سکتے ہیں. ان کے اسٹائپنڈ کے لیے بھی ہمت کارڈ کے اندر منصوبہ لایا گیا ہے. اور اسی طرح وزیر اعلیٰ پنجاب جو پنجاب کے لوگ ہیں ان کے لیے نگہبان کارڈ شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے, اور اس کے اندر بھی ابھی 2 بلین رقم ہے, اور اس کو جس طرح اس میں اضافہ ہوگا اس کے اندر اس کو شامل کیا جائے گا. جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ پنجاب کی تاریخ کا کیش بیکڈ 842 بلین کا سب سے بڑا ڈیولپمنٹ پروگرام ہے. یہ سب سے بڑا بجٹ 5.466 بلین کا یہ بجٹ ہے. اسی طرح یہ 1 ٹریلین کے اہداف کے ساتھ اون سورس ریونیو کا بجٹ ہے. اس کے اندر کوئی ٹیکس مزید بوجھ نہیں ڈالا گیا, اور درست فیصلوں کی وجہ سے پچھلے 2 سے 3 ماہ میں جس طرح وزیر اعلیٰ پنجاب نے روٹی کی قیمت میں کمی کی نگرانی کی ہے, جو کہ 35 روپے سے جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو وہ 12 سے 14 روپے پر آ گئی ہے. اور اسی طرح جو آٹا ہے, گھی ہے, چینی ہے, سبزیاں ہیں, فروٹس ہیں, اس کے اندر بھی کمی دیکھی جا رہی ہے. تو یہ وہ درست فیصلے ہیں, یہ وہ معیشت کی درست سمت ہے جن فیصلوں کی وجہ سے انشاءاللہ جو فوکس ہے وہ پاکستان کی عوام ہے, لوگوں کا ریلیف ہے, کہ کس طرح پچھلے 4-4.5 سال میں جن فیصلوں کی وجہ سے 2018 میں جو پاکستان محمد نواز شریف صاحب چھوڑ کر گئے تھے, جس کے اندر ترقی بھی تاریخی تھی, مہنگائی میں کمی بھی تاریخی تھی, 2.4% پر مہنگائی تھی اور 6.1% پر ملک ترقی کر رہا تھا, سی پیک کے منصوبے تھے, روزگار مل رہا تھا, مہنگائی میں کمی ہو رہی تھی, انڈسٹری بڑھ رہی تھی, لوگوں کو ریلیف مل رہا تھا, دہشت گردی میں کمی ہو رہی تھی, انفراسٹرکچر بڑھ رہا تھا, اور لوڈ شیڈنگ کے اندر جس طرح 23-24 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جو تھی وہ 0 پہ پہنچائی گئی تاکہ زیادہ سے زیادہ آمدن میں اضافہ ہو, لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. وہ ملک 4.5 سال جہاں پہنچا, میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتی, کیونکہ ہمارا مقصد, ہماری ترجیح فارورڈ لکنگ ہے, عوام ہے, اور کس طرح ہم نے عوام کے لیے وہ فیصلے کرنے ہیں جو ان کی ریلیف اور ان کی روزگار میں اضافے اور نوجوان کے روزگار میں اضافے کا باعث بنے. ہمارا سنگولر فوکس یہ ہے, اور وزیر اعلیٰ پنجاب دن رات صرف پنجاب کی ترقی, عوام کی ترقی اور عوام کو ریلیف دینے کے لیے فیصلے بھی کر رہی ہیں اور کام بھی کر رہی ہیں, اور یہی مقصد اور اسی اسپرٹ کے ساتھ پنجاب انشاءاللہ ترقی کرے گا. اسی طرح وفاق کے اندر وزیر اعظم شہباز شریف جو فیصلے کر رہے ہیں, ری اسٹرکچرنگ کے فیصلے ہو رہے ہیں, ایس او ایز کی پرائیویٹائزیشن کے فیصلے ہو رہے ہیں, ان درست فیصلوں کی وجہ سے جو عوام ہے وہ انشاءاللہ ترقی بھی کرے گی, ملک بھی ترقی کرے گا. صرف آخر میں ہمیں اپنی ذمہ داری کو بھی سمجھنا پڑے گا, جس شعبے کو ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں ان کو بھی سمجھنا پڑے گا. ٹیکس دینا پڑے گا, ٹیکس دیے بغیر کوئی ملک نہیں چلتے. آپ ٹیکس دیں گے اور وہی سروس ڈیلیوری میں کنورٹ ہوگا. اپنی ذمہ داری ہمیں سمجھنی پڑے گی. سیاست سے بالا تر ہو کے, پولیٹیکل افیلیشن سے بالا تر ہو کے الیکشنز ہو گئے ہیں. اب سب کو مل کر 5 سال حکومت کا بازو بننا پڑے گا. تنقید ضرور کریں, ہم اپنی تصحیح کریں گے, لیکن تنقید برائے تنقید جو ہے وہ ملک کے لیے بھی خطرناک ہوگی,
ملک کی اسٹیبلٹی کے لیے بھی خطرناک ہوگی، اور ایک واحد چیز جو اکنامک اسٹیبلٹی لاتا ہے وہ ملک کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوتی ہے، ملک کی اسٹیبلٹی ہوتی ہے۔ انشاءاللہ عوام ہمارا ساتھ دے گی اور ہم عوام کے لیے دن رات کام کریں گے۔ یہی مقصد وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا ہے، اور یہی مقصد وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کا ہے، اور یہی وہ روایت ہے وزیر اعظم محمد نواز شریف کی کہ جب جب پاکستان کی پنجاب کے لوگوں نے مینڈیٹ دیا، ملک نے ہمیشہ ترقی کی اور ملک ہمیشہ صحیح سمت کی طرف گیا۔ مجتبیٰ شجاع الرحمان صاحب 1 منٹ یہ بات کر لیں، پھر اس کے بعد میں آپ کے ہر سوال کا جواب یہ یوں کر لیں، آپ کو آئے گی آواز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ سب لوگ تشریف لائے آج یہاں پہ۔ سینئر منسٹر صاحبہ نے بڑی ڈیٹیل میں آپ کو کافی سارا جو گورنمنٹ کے انیشیٹوز ہیں اور بجٹ میں جو ڈیولپمنٹ سائڈ پہ اور اوور آل جو خد و خال ہیں اس بجٹ کے، اور جس طرح گورنمنٹ اس وقت ہماری ڈائنامک چیف منسٹر مریم نواز شریف صاحبہ کی سربراہی میں جس طرح اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 100 دن ہم نے کمپلیٹ کیے ہیں، تقریباً 3.5 ماہ میں جتنا کام اس گورنمنٹ نے کیا ہے اور جتنے نیو انیشیٹوز ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں کہ ہماری سینئر منسٹر صاحبہ آپ کو جس طرح بتا رہی تھیں، یہ کوئی تقریباً جو ہے 50 سے زیادہ نیو انیشیٹوز ہیں جس پہ کہ کام کیا جا رہا ہے اس وقت پنجاب میں، اور ریسٹرکچرنگ کی جا رہی ہے محکموں کی، اور جس طرح سارا کچھ کیا جا رہا ہے۔ تو میں کوشش یہ کروں گا کہ کچھ چیزیں ہم ریپیٹ نہ کریں تاکہ آپ کے پھر ہم سوال بھی بعد میں لے سکیں۔ بجٹ کے بارے میں یہ کہوں گا کہ یہ پنجاب کا ایک تاریخی بجٹ ہے، اس حوالے سے کہ اس کا جو کل حجم ہے 2024-25 کے بجٹ کا وہ 5,446 ارب روپے کا ہے، اور اس میں جو ہے پہلی دفعہ ہے کہ ایک ریکارڈ ترقیاتی بجٹ رکھا گیا ہے جو 842 ارب روپے کا ہے، اور 2024-25 کے اس بجٹ میں جس کا کہ پورا کیش کور ہے، جیسے کہ سینئر منسٹر صاحبہ نے بھی بتایا۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور یہ سرپلس بجٹ ہے۔ میں آگے آپ کو بتاؤں گا بھی کہ یہ ہمارا سرپلس بجٹ ہے، اور اللہ کے فضل سے پنجاب حکومت پہلی دفعہ یہ ہے کہ جو ہم نے 842 ارب کا یہ بجٹ رکھا ہے، اس پر ٹوٹل کیش کور ہمارے پاس ہے۔ نارملی گورنمنٹس اناؤنس کر دیتی ہیں کہ جی اتنا ہم نے ڈیولپمنٹ کا بجٹ رکھا ہے، اور ایکچوئل میں ان کے پاس وہ بجٹ نہیں ہوتا، اور وہ پھر اینڈ پہ آ کے جو ہے اس میں آپ کو کافی فرق نظر آتا ہے کہ لیٹ سپوز کہ اگر انہوں نے کہا کہ جی ہم 800 ارب روپیہ رکھتے ہیں ڈیولپمنٹ کا، اور اینڈ پہ آ کے وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے یوٹیلائزیشن جو اس کی ہوئی ہے وہ 500 ارب تک ہوئی ہے، تو اس دفعہ آپ یہ دیکھیں گے کہ یوٹیلائزیشن بھی میکسیمم ہوگی کیونکہ ہمارے پاس ٹوٹل کیش کور ہے اس کا۔ پچھلے سال کا جو بجٹ تھا وہ 655 ارب روپے تھا ڈیولپمنٹ کا، جس سے 28.5% زائد ہم نے یہ رکھا ہے، اور اس میں بیرونی شراکت داری کے منصوبوں اور پروگرامز کے لیے مختص رقم جو ہے وہ 161.3 ارب روپے ہے، اور جاریہ اور سروس ڈیلیوری بجٹ کا تخمینہ جو ہے وہ 2,633 ارب روپے ہے، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 2,074 ارب روپے کی نسبت 27% زیادہ ہے۔ غریب پرور سماجی تحفظ کے اقدامات کے لیے 130 ارب روپے، جیسے کہ اس کی ڈیٹیل بھی آپ کو سینئر منسٹر صاحبہ نے بتائی ہے۔ فوڈ اکاؤنٹ 2 ہوتا ہے ہمارا ایک، جس میں یہ گندم، اور اس کے لیے 470 ارب روپے ہیں۔ گندم کے قرض کی واپسی کے لیے اس بجٹ میں ہم نے 375 ارب روپے رکھے ہیں۔ یہاں میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ جو ہمارا اکاؤنٹ 2 ہے جس میں ہم گندم کی پرچیز کرتے ہیں، یہ بینکوں سے لون لیا جاتا ہے، اور لون لے کے اور اس سے پھر یہ گندم کی پرچیز کی جاتی ہے۔ یہ 1954 سے یہ اکاؤنٹ 2 ہے، یہ چل رہا ہے، اور پہلی دفعہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ کہ مریم نواز شریف صاحبہ کی قائدانہ صلاحیتوں کی وجہ سے اور ان کی لیڈرشپ میں کہ یہ 375 بلین جو اس وقت ہم نے بینکوں کا دینا ہے، اس میں تقریباً 80 ارب روپیہ جو ہے وہ بینکوں کا مارک اپ ہے۔ تو یہ پہلی دفعہ ہوگا کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس نیکسٹ فنانشیل ایئر جو ہمارا شروع ہو رہا ہے، اس بجٹ میں آپ یہ دیکھیں گے جو آ رہا ہے کہ ہم اس کو زیرو کریں گے
پہلی دفعہ یہ نیل ہوگا اکاؤنٹ 1954 کے بعد، جو کہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی پنجاب کے فائنانس ڈپارٹمنٹ کی مریم نواز شریف صاحبہ کی سربراہی میں۔ اسی طرح صوبائی ملازمین کی تنخواہوں کے حوالے سے کیونکہ بات کر لی ہے سینئر منسٹر صاحبہ نے، تو میں آگے بات کرتا ہوں کہ اس میں کل جو ہمارا صوبائی کنسالیڈیٹڈ فنڈ ہے وہ 5446 ارب روپے ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے۔ اس کو اب میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتانا چاہوں گا کہ اس میں ایف بی آر کا ہدف جو اس دفعہ فیڈرل گورنمنٹ نے رکھا ہے وہ 12,970 ارب روپے ہے، اور جس میں سے پنجاب کا شیئر جو ہے وہ 3,683.1 ارب ہے۔ پنجاب کے جو محصولات ہیں اور اون ٹیکسز جو ہیں جو ہم ہے وہ اس کا ہم نے جیسے کہ سینئر منسٹر صاحبہ نے بتایا کہ یہ پہلی دفعہ ہے کہ پنجاب واحد صوبہ ہے جو 1,000 ارب سے اوپر اپنے اون ٹیکس اور نان ٹیکس ریونیو سے انشاءاللہ تعالیٰ اس فائنینشیل ایئر میں جنریٹ کرے گا۔ اس میں جو ٹیکس کے ہمارا ریونیو ہے وہ 471 ہے، اور نان ٹیکس کا جو ریونیو ہے وہ ہمارا تقریباً 525 کے قریب ہوگا۔ آپ اس میں دیکھیں گے، اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ ٹیکس ریونیو آپ کو یہاں کم نظر آئے گا اور نان ٹیکس ریونیو جو ہے وہ زیادہ نظر آئے گا۔ تو اس سے ہم نے اپنے جو ریونیو ہے اس میں اضافہ کیا ہے۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی ہمارا سب سے میجر ٹیکس کلیکٹنگ ڈپارٹمنٹ ہے، اس کا ہدف اگلے سال کا 300 ارب ہے، جو پچھلے سال سے 25% زیادہ ہے، مگر اس میں ہم نے کوئی ٹیکسز یا کوئی سروسز انکریز نہیں کی ہیں، صرف اس کا نیٹ ورک جو ہے ٹیکس کا جو ہے اس کو انکریز کیا جائے گا، جس سے یہ 25% اضافہ آئے گا۔ اسی طرح شہری غیر منقولہ جائیداد پر ٹیکس، جس کو پراپرٹی ٹیکس کہا جاتا ہے، اس کی مد میں 29 ارب روپے کا تخمینہ ہے، اور سرپلس جو ہمارے پاس ہوگا اس سارے کے بعد وہ بھی 630 ارب روپے ہمارے پاس سرپلس میں ہوں گے۔ اور اس کے بعد کیش مینجمنٹ انویسٹمنٹ فنڈ ہمارا ہے، اس میں 200 ارب روپیہ، اور ٹارگیٹڈ سبسڈیز کے لیے 72.72.9 ارب روپے۔ تو اسی طرح اوور آل جو اس کی ایلوکیشنز ہیں اس میں مین جو ڈپارٹمنٹس ہیں اس پہ بھی میں بات کر دیتا ہوں، کیونکہ ڈیٹیل جو ہے سینئر منسٹر صاحبہ نے آپ سے کی ہے بات اس پہ، جس میں میجر فوکس جو گورنمنٹ کا ہے وہ ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے، لا اینڈ آرڈر ہے، اور ایگریکلچر ہے۔ تو یہ اور لوکل گورنمنٹس ہے، یہ 4-5 ڈپارٹمنٹ جو ہیں یہ بہت میجر فوکس ہے ہمارا۔ اوور آل سارے ڈپارٹمنٹس پہ ہی فوکس ہے، اور آپ کو ان میں چینجز نظر آئیں گے اور نئے انیشیٹیوز اور نئے ریفارمز نظر آئیں گے۔ بٹ جو یہ ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ صحت کے لیے اس دفعہ ایک ریکارڈ بجٹ رکھا گیا ہے جو 539 ارب روپے کا ہے، جو کہ ایک ریکارڈ بجٹ ہے، اس سے پہلے کبھی صحت میں اتنا بجٹ نہیں رکھا گیا۔ اور اس میں ڈیولپمنٹ سائڈ پہ 129 ارب ہے، اور اوور آل بجٹ جو ہے وہ 539 ارب کا ہے۔ اسی طرح تعلیم کے شعبے کے لیے بھی ایک ریکارڈ بجٹ رکھا گیا ہے۔ وہ جو دعوے کرتے تھے صحت اور تعلیم کے، انہوں نے پچھلے 4 سال جب ان کی حکومت رہی ہے تو وہ تیسرے سال میں جا کے وہاں پہ پہنچے تھے ہیلتھ اور ایجوکیشن کے بجٹ میں، جہاں پہ شہباز شریف صاحب نے اس صوبہ پنجاب کو 2018 میں چھوڑا تھا۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے ہماری کل بھی پریورٹی یہی تھی کہ پنجاب میں صحت تعلیم کے اوپر میکسیمم جو ہے فنڈز ہم نے خرچ کرنے ہیں۔ اس دفعہ بھی 670 ارب روپیہ ایک ریکارڈ ہمارا بجٹ ہم نے رکھا ہے، مختص کیا ہے تعلیم کے شعبے کے لیے، جس میں سے تقریباً 66 ارب روپیہ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ سائڈ کا ہے۔ اسی طرح لوکل گورنمنٹس کے لیے 321 ارب روپیہ ہم نے رکھا ہے، جس میں سے 62 ارب روپیہ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ سائڈ کا ہے، اور ایگریکلچر کے لیے 117 ارب روپیہ، جس میں سے 65 ارب روپیہ ڈیولپمنٹ سائڈ کا ہے۔ اور اسی طرح جو ہمارا انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ تعمیرات کے شعبے کے لیے 375 ارب روپیہ رکھا گیا ہے۔ لوکل گورنمنٹ کے لیے لوکل گورنمنٹ آلریڈی میں نے آپ کو بتا دیا، اور پولیس اور لا اینڈ آرڈر کے لیے 220 ارب روپیہ ہم نے اس سال رکھا ہے۔ اسی طرح جو ہے تنخواہوں کی مد میں جو گورنمنٹ کا خرچہ ہوتا ہے، جو ہمارا
جاریہ اور ایکسپنس یا خدمات کی فراہمی، کرنٹ اینڈ سروس ڈیلیوری بجٹ جسے کہا جاتا ہے، جاریہ اینڈ خدمات کی فراہمی کے لیے بجٹ. اس میں تنخواہوں کی مد میں پچھلے سال 513 سے اس دفعہ 603 ارب پہ ہم چلے جائیں گے. پینشن کی مد میں 392 ارب سے ہم 451 ارب پہ چلے جائیں گے. اور صوبائی فائنانس کمیشن کے لیے PFC جو ہے 627 سے ہم 857. اور خدمات کی فراہمی کا جو ہمارا بجٹ ہے 540 سے 772. اسی طرح میں تھوڑا سا آپ کو جو ہمارا جو سبسڈیز کا جو رکھی گئی ہیں اس کے بارے میں بھی بتانا چاہوں گا کہ زراعت کی مد میں جو ہم نے تقریباً 26.6 بلین کی سبسڈی رکھی ہے، اور ٹرانسپورٹ پر سبسڈی 24.3% ہے. مفت ادویات جو ہے اس کے لیے 55.4 ارب، اور خصوصی اقدامات کے لیے 100 ارب روپیہ جو ہے وہ سبسڈی کی مد میں رکھا گیا ہے. اس کے علاوہ یہ اوور آل بجٹ کے اوپر میں نے آپ سے بات کر لی. میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو سینئر منسٹر صاحبہ نے بھی آپ سے بات کی، جو نئے انیشیٹوز اور نئی چیزیں اور اس بجٹ کو میں جو رکھی گئی ہیں، اس سے اوور آل جو امپلائمنٹ جنریشن ہوگی وہ 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو انشاءاللہ اس سال کے اندر جو ہے وہ نوکریاں ملیں گی، 1 لاکھ سے زیادہ انشاءاللہ تعالی. اور ایک جو چیز میں یہاں کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ وہ انفلیشن جو 2000 سینئر منسٹر صاحبان نے بات کی 2018 میں 4% سے کم تھی جب PTI کو گورنمنٹ ملی، اور ان کے دور میں وہ 40% سے اوپر چلی گئی. اور پچھلے 3 سال سے وہ جو انفلیشن ہے جسے مہنگائی کی شرح کہتے ہیں، وہ مہنگائی کی شرح اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب ہماری گورنمنٹ آئی اس وقت بھی 30% سے اوپر تھی. اور فیڈرل گورنمنٹ میاں محمد شہباز شریف صاحب کی سربراہی میں، اور پروونشل گورنمنٹ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی سربراہی میں جس طرح دن رات محنت کی، کام کیا، مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے دن رات ایک کیا، تو اس سے انفلیشن اس وقت تقریباً 11.8% پہ آ چکی ہے، جو کہ ایک ریکارڈ ہے. اور میں آپ کے میڈیا کے توسط سے یہ پنجاب کے لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ لوگ جو کل ان ایوانوں میں بیٹھے تھے، حکمران تھے، اور اپنے دور میں وہ 4 سالہ دور میں کچھ کر نہیں سکے، اور کل بھی جس طرح آپ نے دیکھا کہ وہ اس مقدس ایوان کو، پنجاب اسمبلی کو انہوں نے جس طرح شور اور وہاں پہ طوفان بدتمیزی ہو رہا تھا، اور جو وہ حرکتیں وہاں پہ وہ لوگ کر رہے تھے، وہ کس چیز کا شور مچاتے ہیں. میں ان کے حلقے کے لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گا، آپ اپنی کانسٹیچوئنسیز میں ان سے پوچھیں، یہ جو ابھی ہم نے اتنی ساری چیزیں آپ کو بتائی ہیں، بتائیں آج تک کس حکومت نے 3 ماہ کے اندر اتنا کام کیا ہے. یہ ایک ریکارڈ ہے جو مریم نواز شریف صاحبہ کی سربراہی میں ایک تاریخی کام اس پنجاب میں ہو رہے ہیں. آج سب سے بڑا الیکشن میں آپ کا ہم سے یہ سوال ہوتا تھا کہ مہنگائی کم ہوگی، تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم آپ کو کہتے تھے کہ پہلے بھی مہنگائی میاں محمد نواز شریف صاحب نے ختم کی تھی، کم کی تھی، اب بھی کریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی ہے. آج آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ 30% سے 11.8% پہ مہنگائی آ چکی ہے، اور انشاءاللہ اگلے سال تک اور کم ہوگی. اور پھر اس کو جس طرح نواز شریف صاحب کے دور میں یہ مہنگائی 4% پہ تھی، 5% پہ تھی، بلکہ اس سے بھی کم تھی، اس پہ دوبارہ لے کے جائیں گے. تو میں یہی سوال ہے، آپ ان لوگوں سے پوچھیں کہ وہ بجٹ جو پنجاب کے 13 کروڑ عوام کی فلاح و بہبود کا، ان کے مستقبل کا، ان کے بچوں کا، اور جیسے سینئر منسٹر صاحبہ نے کہا، کوئی سیکٹر خواتین کے لیے، بزرگوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، طالب علموں کے لیے، کسانوں کے لیے، مزدوروں کے لیے، اور سب ہر سیکٹر کو اس میں کور کیا گیا. کسی کو ہم نے یہاں پہ اس بجٹ میں چھوڑا نہیں ہے، اور میکسیمم جہاں پہ ریلیف دے سکتے تھے وہ دیا. اور یہ پنجاب کی تاریخ کا ٹیکس فری بجٹ جو ہم نے دیا ہے، اور اس کا وہ اتنا شور مچا رہے تھے، اور انہوں نے وہاں پہ جس طرح بجٹ کی کتابیں پھاڑ کے اور جو طوفان بدتمیزی وہاں پہ کیا، تو یہ آپ کو ان سے سوال ضرور کرنا چاہیے جب وہ لوگ آپ کے حلقوں میں آئیں. میں آخر پہ یہی کہوں گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمارا پہلا بجٹ ہے، جو باقاعدہ پہلا بجٹ تھا، جو ہماری تقریباً 100 دن سے تھوڑا اوپر کی کارکردگی کا. اور نیکسٹ ایئر میں جب ہم آپ کے پاس آئیں گے تو انشاءاللہ اس سے زیادہ بہتری ہوگی پنجاب میں. پنجاب انشاءاللہ تعالیٰ
مریم نواز شریف صاحبہ کی سربراہی میں پنجاب میں بہت سے مائل سٹونز ابھی ہم نے اور اچیو کرنے ہیں. یہ ابھی شروعات ہے. ابھی 100 دن ہوئے ہیں اور ہمارے 1750 دن باقی ہیں, اور ہر دن کے ساتھ پنجاب کے لوگوں کو انشاءاللہ تعالی خوشخبریاں ملیں گی, بہتری کی, پنجاب کی خوشحالی کی, پنجاب کے لوگوں کی فلاح و بہبود کی, غریب کی خوشحالی کی. تو یہ انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ بجٹ جو ہے یہ پنجاب کا ایک تاریخی بجٹ ہے. میں ایک دفعہ پھر کہوں گا آپ سب کا بہت شکریہ. تھینک یو.